ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام فضائل حج میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ فضائل حج ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ عمرہ کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں، حج کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں اور حمد اور نعت بھی سن سکتے ہیں۔ آج جو ہمارے دو مہمانان ہم سے جڑ رہے ہیں، پہلے ہیں ہمارے مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب جو حیدرآباد سے جڑیں گے ابھی تھوڑی دیر کے بعد، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں عتیق سحر صاحب جو آپ کی خدمت میں حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے، علی گڑھ یو پی سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت خیر مقدم ہے، بہت بہت استقبال ہے، اور پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین سے درخواست کروں گا کہ جو ٹی وی اسکرین پر نمبر فلیش ہو رہے ہیں ان نمبرات کو آپ نوٹ کر لیجئے، ان نمبرات پر کال کر کے سوالات کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ حج یا عمرہ کے متعلق کوئی بھی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں اور جواب ٹی وی پر سن سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا بھرپور تعاون کریں گے اس معاملے میں۔ اور عتیق سحر صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک اچھا سا کلام پیش کریں حج پر۔ جی عتیق سحر صاحب۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ، جبیں افسردہ قدم لغزیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ، جبیں افسردہ قدم لغزیدہ، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ فضا سنجیدہ،
हवा पाकीज़ा पाकीज़ा फ़ज़ा संजीदा संजीदा मदीने का सफर है और मैं नम दीदा जबी अफसुरदा कदम लग़ज़ीदा लग़ज़ीदा। बहुत बहुत शुक्रिया अतीक सहर साहब खूबसूरत कलाम पेश करने के लिए। और नाज़रीन, हमारे साथ मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब भी जुड़ गए हैं। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुफ्ती ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी जो है जामिया निज़ामिया जो साउथ इंडिया की जुनूबी हिंदुस्तान की एक कदीम दीनी दर्सगाह है, वहाँ पे अपने खदमात अंजाम दे रहे हैं और उर्दू चैनल के साथ शुरू से वाबस्ता हैं और अपनी कीमती आरा कीमती मशवरों से नवाजते रहते हैं। आपने 100 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं और www.ziaislamic.com पर अगर आप देखेंगे तो आपको हर टॉपिक पर, हर मौजू पर आपको फ़तवे मिलेंगे और बहुत ज़्यादा मवाद मिलेगा हर एक उन्वान पर। तो आप वहाँ पर जाके भी जो है स्टडी कर सकते हैं। बहुत फ़ायदेमंद मौजू रहते हैं, आप उनको पढ़ के अपनी नॉलेज में, अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि मुफ्ती ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब ने हमारे लिए टाइम निकाला और प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल है, बहुत बहुत खैर मक़दम है। और सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि अरकान हज की क्या अहमियत है मुफ्ती साहब? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल-अफ़ज़लीन व मन वालाहुम व तबिअहुम बिइहसानिन अजमईन, अम्मा बअद। फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। हज़रात गिरामी, अभी आपने समाअत फरमाया है कि अरकान हज की अहमियत क्या है, इससे मुताल्लिक़ अर्ज़ किया जाए तो मुख्तसरन ये कि अल्लाह के फज़ल व करम से जो सआदतमंद और खुश नसीब लोग अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस घर खाने काबा का क़स्द व इरादा करके बनीयत हज रवाना होते हैं, वो वहाँ जाने के बाद मनासिक हज जो अदा करते हैं उनमें अरकान भी हैं, फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, सुन्नतें हैं, मुस्तहब्बात हैं और आदाब हैं। इनको सीखना, जानना और इनका मुकम्मल पासो लिहाज रखना ये निहायत लाजिम व ज़रूरी है। अगर इनसे मुताल्लिक़ आगाही हासिल न हो और कोई फ़र्ज तर्क हो जाए तो हज सिरे से अदा ही नहीं होता है। और अगर वाजिबात में से कोई वाजिब तर्क हो जाए तो उसकी तलाफ़ी के लिए एक बकरे की कुर्बानी लाजिम आती है। और अगर सुन्नतों में से, मुस्तहबात में से, आदाब में से कोई सुन्नत, मुस्तहब या अदब फौत हो जाए तो हज के अंदर जो खुसूसी बरक़ात और उसके जो समरात मुरत्तब होने हैं वो मुरत्तब होने से रह जाते हैं। सवाब का जो ज़ख़ीरा बढ़ना है उसमें कमी आ जाती है। इसलिए इन चीज़ों को मलहूज़ रखना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, और तुम अल्लाह ताला की रिज़ा व खुशनुदी के लिए हज और उम्रे को पूरे तौर पर अदा करो, कामिल तरीके पर अदा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मन हज्ज लिल्लाह फलम यरफुस वलम यफसुक रजअ कयौमि वलदतहु उम्मुहु। जो बंदा अल्लाह के लिए हज करे उसमें अपने घर वालों के साथ यानी अहलिया के साथ इज़्दिवाजी ताल्लुक और उससे मुताल्लिक़ किसी भी किस्म की गुफ्तगू न करे और जिनसी ख्वाहिशात को, जज्बात को भड़काने वाले कोई आमाल और कोई हरकतें उससे सादिर न हो और कोई गुनाह का भी इर्तिकाब न करे।
اب حج کر کے اس پابندی کے ساتھ وہ جب لوٹتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس دن کی طرح ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. تو یہ ہے اس کے فیوز و برکات کہ ایک نئی زندگی لے کر حاجی لوٹتا ہے اپنے گھر. مگر یہ کب ہوگا؟ جبکہ وہ ارکان کو اس کے مناسک کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ تعلیم کی روشنی میں ادا کرے. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب. اور آئیے ناظرین اب پروگرام میں کالر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے پہلے کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ دلی سے. جی سوال پوچھیے. سر میرا جو دماغ ہے نا وہ تھوڑا کمزور ہے. جی کسی بھی کام میں من نہیں رکھتا اور دل نہیں کرتا کام کرنے کا. جی حج سے متعلق کوئی آپ کا سوال ہے؟ جی اور میں گھر میں سب سے لڑتا رہتا ہوں اور غصہ بہت آتا ہے مجھے. جی حج سے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی حج سے متعلق کوئی سوال ہے آپ کا؟ بھائی یہ دماغ کی پریشانی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب، رمضان کے مہینے میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں. ویسے زکوٰۃ تو کسی بھی ماہ میں دے سکتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کا ثواب رمضان میں ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، چاہے نفل پڑھیں یا سنت جو نفل بن جاتی ہیں نفل پڑھیں یا زکوٰۃ دیں، تو اس کا 70 گنا ثواب ملتا ہے. تو لوگ جو ہے زکوٰۃ جن کو ملتی ہے پھر وہ صاحب اگر استطاعت ہو جاتے ہیں تو اس جو زکوٰۃ ہے ان کے پیسے سے کیا سفر حج پر جا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد. دیکھیے زکوٰۃ کے لیے ماہ رمضان ہی کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ کا جو نصاب بتلایا گیا اس پر اگر 1 سال مکمل گزر جائے جی اور وہ نصاب ضرورت سے زائد اس کے پاس رہے، خواہ وہ اپنے پاس رکھے یا اپنے کسی امانتدار کے پاس رکھے یا بینک میں ڈپازٹ کرے ہوا ہو یا کسی کاروبار میں انویسٹمنٹ کیا ہوا ہو، انویسٹ کیا ہوا ہو، ہر حال میں صاحب نصاب پر 1 سال اگر اس کے نصاب کا شروع ہونے کے بعد گزر جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. جب فرض ہو جائے تبھی ادا کرنا ہے. لیکن یہ کہ رمضان قریب ہے، تھوڑا مؤخر کر رہے ہیں تاکہ اجر و ثواب زائد ملے، تو کوئی مؤخر کرنا یعنی زکوٰۃ کے فریضے کو ساقط نہیں کرتا اور اس کے لیے کوئی وبال کا باعث تو نہیں ہوتا. مگر بات اتنی ہے کہ مؤخر نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شوال میں اگر زکوٰۃ پر نصاب گزر کر نصاب پر 1 سال گزر رہا ہے، مثلا ماہ شوال میں، تو پیشگی آپ رمضان میں ادا کریں، یہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ کا رجب میں سال پورا ہو رہا ہے تو آپ یہ سوچ کر کے چلو رجب کے بعد شعبان کا ایک ہی بیچ میں مہینہ ہے، رمضان آئے گا تو دیں گے، یہ بہتر بات نہیں ہے. بہرحال زکوٰۃ پر 1 سال جب گزر جاتا ہے نصاب پر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کسی مستحق کو دے دیتے ہیں تو وہ مستحق اپنی ضروریات میں اس کو صرف کرے. لیکن اگر اس کے پاس بھی مختلف لوگوں کے پاس سے زکوٰۃ کی رقم جمع ہو جائے اور وہ اگر اس قدر ہو کہ اس کو وہ صاحب نصاب بنا دے تو ایسی صورت میں اس پر بھی زکوٰۃ تو واجب ہوگی. لیکن یہ کہ زکوٰۃ کی رقم ایک ہی شخص کو اتنی زائد مقدار میں دینے کے بجائے مختلف حاجت مندوں کو دیں. زکوٰۃ کے پیسے اس لیے دینا کہ وہ حج کرے، یہ صحیح نہیں ہے. مالک بننے کے بعد وہ جو چاہے کر لے ایک الگ بات ہے، لیکن میاں تم حج کرو ہم تم کو زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. جو آدمی مستحق زکوٰۃ ہے وہ صاحب استطاعت ہی نہیں ہے تو حج اس پر فرض ہی نہیں ہوتا. حج بدل کروائیے، پیسے پاک صاف دیجیے. حج کے معاملات میں زکوٰۃ کی رقم دینا اور کہنا کہ بھئی اس سے تم حج کر لو، یہ مقصود زکوٰۃ کے خلاف ہے. اور یہ اور بات ہے کہ اگر اس کے پاس مختلف لوگ زکوٰۃ کی رقم دیے ہوئے جمع ہو گئی، وہ مالک ہے، اب اس کے بعد اگر وہ حج کے سفر میں اس کو استعمال کر رہا ہے تو کر سکتا ہے. لیکن مسئلہ سمجھ لیجئے گا کہ زکوٰۃ کا مستحق شخص جو خود ہے وہ صاحب استطاعت نہیں ہوتا ہے، اور استطاعت پیدا ہو اتنا اس کو زکوٰۃ دینا دیگر ضرورت مندوں کو روک کر یہ بھی بہتر بات نہیں ہوتی ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب. آئیے ناظرین پروگرام میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
میں احمدآباد سے حضرت عبدالوحید انصاری. جی عبد الوحید صاحب سوال پوچھیے. میرا سوال حضرت بہت چھوٹا سا ہے کہ جیسے لوگ انہیں بیوقوف بنا کے لوگوں کا قرض انہیں بنا دیے ہوئے حج کرنے چلے جاتے ہیں, جی کیا اس صورت میں انہیں حج انہیں ٹھیک ہے؟ ٹھیک. اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں اور کوئی سوال نہیں. ایک ناز شریف کشتی ڈوبے گی کیسے بھنور میں پار ہو جائے گی ایک نظر میں. جی بہت بہت شکریہ, آپ نے احمد آباد سے کال کیا. عبد الوحید انصاری صاحب. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ اگر کوئی شخص مقروض ہے اور وہ اپنا قرض ادا نہ کر کے حج کو جا رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے شریعت اسلامیہ یہ تعلیم دیتی ہے کہ آپ جب مقروض ہیں تو پہلے اپنا قرض ادا کر دیں. آپ حج پر جا رہے ہیں, دوسروں کے آپ کے اوپر حقوق عائد ہو چکے ہیں, آپ ان حقوق کو ادا نہیں کر کے جا رہے ہیں تو یہ آداب حج کے خلاف ہے. حج کو جانے سے پہلے جن کی امانتیں آپ کے پاس ہیں وہ ان اصحاب کو امانتیں لوٹا دیں. کوئی حقوق اگر آپ پر لوگوں کے عائد ہوتے ہیں تو وہ حقوق ادا کر دیں, اور وصیت بھی لکھ دیں. مثلا کسی کا قرض ہے فی الوقت ادا نہیں کر لیکن ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی زمینات وغیرہ ہے تو لکھ دیں کہ میں فلاں کا میں مقروض ہوں لیکن فی الوقت اور ادائیگی میں نے ان سے مہلت لی ہوئی ہے, لیکن یہ کہ یہ قرض ہے, آپ لوگ گواہ رہنا. اگر میرے آنے میں کوئی مسئلہ آ جائے یا اللہ کی طرف سے میرا وقت آئے اور میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے یہ فلاں قرض خواہ کا قرض جو میرے ذمے ہے میری یہ پراپرٹی سے ادا کر دینا. فلاں جگہ جو میرا پیسہ میں نے سرمایہ کاری کیا ہوا ہے وہاں سے جو رقم آئے گی اس سے ادا کرنا. اس طرح سے کہہ کر بول کر وصیت کر کے گواہ بنا کر جانا چاہیے. اور اگر پیسہ آپ کے پاس ہے تو پھر مقروض رہ کر کیوں جاتے ہیں, قرض ادا کر کے جائیے. کیونکہ استطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کسی نے قرض دی ہوئی ہے تو آپ اس کو ادا کرنے کے بعد آپ کی جو ضروریات ہیں جن کا نفقہ جن پر خرچ کرنا آپ کے ذمہ لازم ہے ان کے اخراجات کا بندوبست کرنے کے بعد واپس آنے تک ان کے کھانے پینے اور رہنے کے انتظامات کرنے کے بعد آپ کے پاس اتنی رقم رہ رہی ہے کہ جس میں آپ سفر حج کر سکتے ہیں تو آپ پر حج اب فرض ہوتا ہے. اگر آپ مقروض ہیں تو قرض لے کر جانے کے لیے نہیں کہا گیا ہے. اور اگر تجارت کی نوعیت سے قرض لیے ہوئے ہیں جیسا کہ عام طور پہ لوگ قرضوں پہ قرضہ لیتے ہیں اور پھر سرمایہ کاری کرتے ہیں, یہاں بلڈنگ بنائے, وہاں پر کوئی کمپلیکس بنائے, وہاں پر کہیں جو ہے زمینات خریدے ہوئے ہیں, تو ایسی صورت میں جناب والا حج کو جانا ہے تو جس کا قرض ہے اس کو ادا کر دیں یا جب بتا دیں کہ اماؤنٹ کی شکل میں دے سک رہا ہوں, یہ فلاں میری جو زمین ہے اس میں اتنی گز آپ کے قرض کے جو برابر بن رہی ہے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں, یہ لے لیجئے, میں قرض کے بطور ادا کر دیا. یا اگر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب جائیے آپ کوئی بات نہیں آ کے ادا کیجئے تو پھر وصیت بھی کر جائیے گا. لیکن ایسے ہی رکھ کر ان کو دھوکہ دے گا جیسے آپ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بیوقوف بنا کے چلے گئے, نہیں بتائے اور چلے گئے, قرض رہے گا, یہ اس طرح کرنا درست نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج. فی الحال یہاں پر وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام فضائل حج. لبیک اللہم لبیک. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام فضائل حج اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں عتیق سحر جو حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے, اس کے بعد پروگرام میں کال کر سکتے. جی السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. جی عتیق سحر صاحب نعت کی فرمائش آئی ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے نعت کے 3 اشعار پیش کریں. جی انشاءاللہ. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ
دیکھوں اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے جالیاں دیکھوں کے دیوار در باب حرم جالیاں دیکھوں کے دیوار در باب حرم اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں دل جو سنبھلے تو میں پھر گم باد خضرا دیکھوں کیا بہت خوبصورت شہر صاحب دل جو سنبھلے تو میں پھر گم باد خضرا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ کیا بات بہت خوب بہت خوب عتیق شہر صاحب تاکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کیا بات بہت بہت شکریہ عتیق طاہر صاحب آئیے ناظرین اس خوبصورت کلام کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کہاں سے بات کر رہی محترمہ آپ جی میں بھوپال سے بول رہی ہوں آپ کا جی سوال پوچھیے جی مجھے ایک نعت سننی تھی وہ جی مجھے بہت پسند ہے اور میں آپ کو بار بار فون کر کے بول چکی ہوں تو اگر آپ کو سنواتے نہیں ہیں میرے آقا مدت ہوئی ہے تو مجھے یہ نعت سننی تھی بہت پسند ہے مجھے میرے آقا ہو جی جی تو آپ نے سنوا دیجیے پلیز انشاءاللہ بہت بہت شکریہ اور کوئی سوال آپ کا نہیں اور کوئی سوال نہیں ہے مجھے یہ نعت ہی سننی ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ
नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज। फ़िलहाल वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज। लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब और हमारे दूसरे मेहमान हैं आतिक सहर साहब, जो आपकी खिदमत में हम्द और नात का नजराना पेश कर रहे हैं। आप दोनों हजरात का ब्रेक के बाद एक बार फिर खैर मकदम है और ब्रेक के बाद एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब को बहुत बहुत सलाम हमारा अर्ज है। जी मुफ्ती साहब आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। वालेकुम सलाम। जी जी मुफ्ती साहब, आपसे मेरे दो सवाल थे मेरे। जी, एक तो हज के मुतालिक है और दूसरा सवाल जो है आजकल माशरे के मुतालिक है। जी जी, पहला ये हज के मुतालिक ये सवाल है मुफ्ती साहब की, जो है ना, जिस तरह बच्चे के लिए 2 बकरे हैं तो गाय के हिस्से में भी 2 बकरे करना है हमको। बड़ा जानवर बोलिए। जी जी, बड़े जानवर के अंदर जो है बकरे के जैसा हम 2 बकरे करते हैं लड़के के हकीके के वास्ते, बड़े जानवर में भी हम 2 को करना है या एक करना है, एक हिस्सा करना है। जी, पहला ये सवाल। दूसरा ये सवाल है मुफ्ती साहब, आजकल मस्जिद में जो है काफी नौजवान बच्चे जो सर पे पूरी दल के नमाज पढ़े, पूरी दल के बच्चे थे, क्या ऐसा नमाज पढ़ना जायज है? किस तरह से नमाज? सर के ऊपर जो है उनके बाल बड़े हैं, पीछे जो लड़कियां जिस तरह पूरे ठीक चोटी डालते हैं उसी तरह जो है वो लड़के नमाज पढ़े। उनको बोले तो एतराज करे, वो नाराज हो रहे, बोले ऐसा नहीं पढ़ना बुरी बात है, वो तो नाराज हो रहे। ठीक। तीसरा सवाल ये है मुफ्ती साहब मेरा, मस्जिद में अक्सर महल्ले की जो मस्जिद है उसमें लोग बोलते हैं कि जो है ना, जो 10-12 साल का बच्चा है, पहले सफ में बच्चा है तो नमाज नहीं होती। तो जहाँ तक मुझे मालूम है, मैं गल्फ में रहता हूँ, मैं जहाँ तक मुझे मालूम है पहले सफ में वहाँ पर मैं छोटे 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चों को देखा, मैं वहाँ कोई एतराज नहीं करते। यहाँ पर हम यहाँ देखें मस्जिदों में बच्चा 10-11 साल का भी है, नहीं पीछे जाओ, नमाज नहीं होती सबकी। तो इसके बारे में थोड़ा वजाहत करिए मुफ्ती साहब। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो सवालात किए, इंशाल्लाह उसके ज़रूर जवाब ले लेंगे। जी मुफ्ती साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। पहला जहाँ तक सवाल है कि अकीक़े में लड़के की तरफ से 2 बकरे ज़बह किए जाते हैं, 2 बकरे या 2 बकरियां, और लड़की की तरफ से 1 बकरा या बकरी ज़बह की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से यही बात साबित है। तो वो ये दरियाफ्त करना चाहते हैं कि बड़े जानवर में क्या एक हिस्सा भी काफी हो जाता है या 2 हिस्से लड़के की तरफ से लेना होता है? तो देखिए, बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं और बकरा एक लड़के के अकीक़े में 1 ज़बह में किया जाएगा, 2 ज़बह किया जाएगा। तो उस बकरे के बजाय अगर बड़े जानवर में हिस्सा लिया जा रहा है तो 2 हिस्से लिए जाने चाहिए। ये है असल तरीका। लेकिन किसी के पास इस्तिताअत नहीं है तो वो अपने लड़के की तरफ से 1 बकरा भी अकीक़े में ज़बह कर सकता है, चल जाता है। लेकिन ज्यादा सवाब सुन्नत तरीके पर हासिल करने का तरीका यह है कि 2 बकरों का एहतमाम किया जाए। तो इसी तरह से अगर 1 बकरा बजाय 2 बकरों की इस्तिताअत न होने की सूरत में लड़के की तरफ से काफी हो जाता है, तो ऐसे ही बड़े जानवर में 1 हिस्सा भी इस्तिताअत न होने की सूरत में अकीक़े को तर्क करने के बजाय 1 हिस्से के जरिए से भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है सुन्नत तरीके के मुताबिक लड़के की तरफ से जहां 2 बकरे बतलाए गए हैं, बड़े जानवर में हिस्सा ले रहे हैं तो 2 हिस्से उसकी तरफ से लिए जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा ये दरियाफ्त क्या है, इन्होंने गालिबन जैसा कि मैं सुन सका कि बच्चे मसाजिद में आते हैं और वो पहली सफ में 12 साल के बच्चे होते हैं तो लोग उनको पीछे कर देते हैं। जी तो देखिए, पहली बात तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, पहले
پہلی صف کو پر کرو، اس کے بعد دوسری صف، پھر تیسری صف، ترتیب وار صفوف کو پورا کرتے جاؤ۔ صف بندی کا بڑا اہم اہتمام ہے جماعت کے سلسلے میں۔ تو صف اول میں اگر جگہ ہے اور 12 سال کا بچہ صف اول میں کسی بھی ایک مصلی کے ٹھہرنے کے لیے جتنی جگہ درکار ہے وہاں ٹھہر گیا ہے تو بعد میں آنے والے پکڑ کر اس کو پیچھے نہ کریں، اس لیے کہ خالی جگہ ہے، آپ پہلے اگر آتے تو آپ ہی ٹھہرتے تھے، وہ دوسری صف میں ٹھہرتا تھا، دوسری صف آپ بڑے بالغ لوگ پر کر دیتے تو وہ تیسری صف میں پوری شریک ہو سکتا تھا۔ جب وہ آ چکا ہے تو وہ اگر صف میں شریک ہو گیا ہے تو پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، خود بھی کوشش کریں کہ صف بندی کا اہتمام ہو اور جماعت میں پہلے آیا کرے، اور کسی بھی نماز کو آنے والے اس عمر کے بچوں کی حوصلہ شکنی بھی نہ کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو 7 سال سے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم کرنے کے لیے ہمیں تاکید فرمائی ہے، اور 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد نماز نہ پڑھیں تو ان کو تنبیہ کریں، ضرب کریں اور ہلکی سی مار پیٹ کریں، اس کی تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ آج کل کے حساب سے مار نہیں، یعنی ہلکی سی، جس سے کہ کوئی چوٹ بھی نہ آئے۔ فقہاء کرام نے لکھا بیدن لا بخشبۃ، ہاتھ سے، چھڑی سے نہیں۔ تو وہ 10 سال کی عمر والے نماز نہ پڑھے تو تنبیہ کرنے کی تک اجازت دی گئی ہے۔ تو مطلب یہ کہ نماز کو آئیں گے تو سب میں وہ ٹھہر سکتے ہیں، اگر وہ پہلی صف میں بھی ٹھہرے خالی جگہ ہونے کی صورت میں تو انہیں روکا جانا مناسب نہیں ہے۔ بے شک، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں جی، میں پونا مہاراشٹر سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے۔ ہاں جی، میرا سوال یہ تھا، کیا حج کے لیے جب ہم گھر سے نکلتے ہیں جی تو مکہ مکرمہ میں پہنچنے تک جی کیا ہمیں سفر کے اندر جو نمازیں ہیں وہ نمازیں قصر کرنی چاہیے؟ جی ایک میرا سوال تھا۔ جی ہلو جی ہاں، آپ کی آواز آ رہی۔ جی اور کوئی سوال آپ کا؟ دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ میرا ایک 2009 میں حج ہو چکا ہے الحمدللہ، الحمدللہ۔ جی اور دوسرا حج اگر مجھے کرنا ہے تو میں اگر ہمارے دادا کے نام سے اگر حج بدل کروں تو اس کا زیادہ ثواب ملے گا یا نفل حج کروں، کیا کروں؟ اس کے لیے میں آپ سے رائے چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے پونے سے۔ جی مفتی صاحب، کیا جوابات دینا چاہیں گے آپ دونوں سوالوں کے؟ جی پہلا تو آپ نے یہ سوال کیا تھا، آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر حج کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں نماز قصر مقیم ہونے کی حیثیت سے جو 4 رکعت پڑھنی ہیں وہ پڑھی جائے یا مسافر ہونے کی حیثیت سے قصر کیا جائے۔ تو چونکہ آپ سفر ہی میں ہیں، مسافر ہیں، تو لہٰذا اپنے وطن سے نکلنے کے بعد سے مکہ مکرمہ پہنچنے تک جہاں بھی نماز کا وقت آئے، ظہر، عصر اور عشاء 4 رکعت والی جو فرض نمازیں ہیں اس کو قصر کر کے 2 رکعت پڑھیں گے۔ اب رہ گیا مسئلہ وہاں پہنچنے کے بعد، اگر آپ کا 15 دن کا قیام کا پروگرام بنا ہے مینا روانہ ہونے سے پہلے، تو پھر آپ وہاں مسافر نہیں رہیں گے، مقیم رہیں گے، وہاں اقامت کی نماز پڑھیں گے۔ اگر اس سے کم قیام ہے، 15 دن سے کم کا قیام ہے، تو پھر وہاں پر بھی آپ تنہا پڑھنے کی صورت میں قصر کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر ایسے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں جو 4 رکعت پڑھاتے ہیں یعنی مقیم ہے، تو پھر ایسی صورت میں تو ظاہر ہے کہ نماز پوری پڑھیں گے۔ دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ آپ 2009 میں اپنا حج ادا کر چکے ہیں، جی اب آپ حج کریں تو کیا نفل کرنا بہتر ہے یا اپنے دادا کی طرف سے حج بدل کرنا بہتر ہے؟ جی اگر آپ کے دادا جان پر حج فرض تھا، وہ ادا نہ کیے تھے، تو ان کی طرف سے آپ حج بدل کریں، یہ بہت زیادہ سعادت کی بات ہوگی۔ اور اگر ان پر فرض نہیں تھا لیکن پھر بھی آپ ان کے ایصال ثواب کے ارادے سے ان کی طرف سے حج کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت سعادت کی بات ہے، ثواب ملے گا۔
اور اگر فرض تھا ان پر تو ایسی صورت میں تو آپ کا کرنا ہی بہتر ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں وہاں مواخذے سے محفوظ فرمائے، پوچھ اور باس پرس ان کے ساتھ نہ فرمائے۔ اب رہ گیا ان پر فرض نہیں تھا، نفل ہے ان کی طرف سے کرے یا اپنے طور پر اپنا نفل حج کر کے اس کا ثواب پہنچائے، یہ دونوں چیزیں بھی آپ کے لیے روا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ جب دادا کا نام لے چکے ہیں تو ان کی طرف سے کریں، انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ان کو بھی ثواب ملے گا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین، ان جوابات کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت، میں بنگلور سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے۔ سوال وہ قربانی کا اللہ کے نام سے دیا جائے کیا قربانی؟ جی اور کوئی سوال؟ اور وہی ایک ہی جگہ سوال مجھے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بنگلور سے کال کیا آپ نے۔ جی مفتی صاحب کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے لیے قربانی دی جاتی ہے، اللہ کے نام سے نہیں۔ آپ اپنی طرف سے قربانی دیں گے یا کسی اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی دیں گے تو جس کی طرف سے قربانی دے رہے ان کا نام لیں گے، فلاں کی طرف سے قربانی ہے، مگر ذبح جب کر رہے ہیں تو اللہ ہی کے نام پر ذبح کریں گے، اور قربانی اللہ کی رضا کے لیے دی جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے اللہ کے نام پر قربانی نہیں دیتے، مراد یہ کہ اللہ کے نام پر ذبح کرتے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیتے۔ اب رہ گیا کس کی طرف سے ہے، آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں، اپنی بیوی کی طرف سے دے رہے ہیں، بچوں کی طرف سے دے رہے ہیں، یا اپنی دینے کے ساتھ ساتھ مرحومین کی طرف سے دے رہے ہیں، تو جن کی طرف سے دے رہے ہیں ان کا نام لیا جاتا ہے کہ فلاں کی طرف سے یہ قربانی ہے۔ لیکن ذبح جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی دی جاتی ہے، اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز اور بے شک میری قربانی اور میرا دنیا میں رہنا اور اس دنیا سے آخرت کا سفر کرنا یہ سب اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ کرناٹک شموگا سے۔ جی سوال پوچھیے۔ حج کے لیے جی بھائی، بڑے بھائی تھوڑا دولت مند ہے، جی باقی کے 4 بہنیں، 2 بھائی تھوڑا غریب ہے۔ جی اگر بھائی بہنوں کی شادیاں کرے تو حج کا ثواب ہے، یا بھائی حج کے لیے جا کر حج کرے تو بہنیں گھر میں رہتے ہی جی ان کی شادیاں، بھائی کی بیٹی ہے، بڑا بھائی مالدار ہے، جی وہ بھائی بھابھی حج کے لیے جانے کی راضی مندی ہے، اگر بھائی کی بیٹی کی شادی کر دے تو حج کا ثواب مل سکتا ٹھیک ہے؟ ہے، والدین حیات ہیں کیا ان کے؟ ہاں والدین ہے، تو بھائی تھوڑا غریب ہے۔ جی بھائی غریب ہے، والدین کی اتنی استطاعت نہیں کہ بیٹیوں کی شادی کر سکے؟ نہیں۔ جی جی بہت بہت شکریہ، شموگا سے آپ نے کال کیا۔ جی مفتی صاحب سوال آپ نے سنا، کیا جواب دینا چاہیں گے؟ بہن بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کے بھائی پر، بھابھی پر حج فرض ہے تو وہ اپنا فرض پہلے ادا کریں، کیونکہ زندگی کس کے ساتھ وفا کرتی ہے کیا پتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حج جس پر فرض کیا ہے وہ ٹال مٹول کرے، یہاں تک کہ اگر حج کیے بغیر انتقال کر جائے تو اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس وعید سے بچائے۔ فرض حج اگر وہ پہلے نہیں کیے ہیں تو پہلے اپنا فرض حج ادا کریں جو اللہ کی طرف سے ان پر عائد ہوتا ہے۔ البتہ حج میں اضافی اخراجات، تحفے تحائف پر خرچ کرنے کے بجائے وہ پیسے اپنی جو بھتیجیاں ہیں، بھائی کی بیٹیاں ہیں، غریب بھائی کی، ان پر خرچ کریں۔ البتہ اگر حج فرض نہیں ہے، فرض حج پہلے ادا کر چکے تھے، نفل پر جا رہے ہیں، تو اسی صورت میں اگر ان کے پاس حج کی رقم کے علاوہ بھی مزید رقم ہے تو ان باقی جو رقومات ہیں ان میں سے اپنے بھتیجیوں کی شادی کر سکتے ہیں، اس میں
حصہ لے سکتے ہیں، یہ ثواب کی بات ہے، لیکن حج کو روک کر کریں یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بسا اوقات مالدار لوگوں کے پاس حج کا بھی پیسہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی پیسہ ہوتا ہے. حج کو اگر جا رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے حج مت کرو میاں، تم بچیوں کی شادی میں لگاؤ. فرض حج ہے تو ان کو تو روک ہی نہیں سکتے. نفل حج ہے اور اس کے علاوہ بھی ان کے پاس پیسے ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ حج تو کرو آپ، لیکن اور جو مزید پیسے ہیں آپ کے پاس اس میں سے ان غریب بچیوں کی شادی میں آپ جو بھی اخراجات کا ذمہ لے سکتے ہیں لیجئے اور ان کی کفالت کیجئے اور ان کے لیے اپنا سخاوت کا ہاتھ کشادہ کیجئے. البتہ اتنا نہیں ہے ان کے پاس الگ سے پیسہ، نفل حج کو جتنا جا رہے ہیں اتنا ہی پیسہ ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے شادی وغیرہ میں مدد کرنے کا. تو ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ اپنے گھر کی بچیوں کو ازدواجی زندگی سے منسلک کرنے میں اپنا پاک صاف پیسہ خرچ کریں. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے ثواب کتنا دے گا وہ تو کوئی کنفرم نہیں کر سکتا کہ حج کے برابر دے گا یا کئی حج کے برابر دے گا، وہ اللہ کے فضل پر ہے. لیکن یہ ضرور بات ہے کہ ایسے موقع پر نفل حج کے بالمقابل وہ رقم اگر ضرورت مند بچیوں کو تاکہ وہ گناہ میں مبتلا نہ ہو، اچھی زندگی ان کی بن جائے، ازدواجی زندگی سے وہ بھی منسلک ہو جائے، اس میں خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت اجر و ثواب عطا فرمائے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج. فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام فضائل حج. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام فضائل حج اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب اور ہمارے دوسرے مہمان عتیق سحر صاحب جو حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں اتر پردیش بہرائچ سے بات کر رہا ہوں. میرا نام فیضان ہے. جی اور مجھے یہ پوچھنا ہے کہ حج کرنے کے بعد اللہ کون سے گناہ معاف کر دیتا ہے اور حج کے درمیان کون سے کے گناہوں کے لیے معافی مانگنی چاہیے؟ اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال نہیں. اور ایک نعت کی فرمائش ہے، سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھ. ٹھیک، بہت بہت شکریہ فیضان صاحب. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ حج سے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور حج کے دوران کون سے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کرنا چاہیے یہ پوچھ رہے ہیں غالباً. جی تو اصل میں بات یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نادم ہو کر توبہ کرنا چاہیے. ہر صغیرہ کبیرہ دانستہ نادانستہ جو گناہ ہوا ہے سب سے معافی مانگنی چاہیے. اب رہا کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں، پہلے قاعدہ یاد رکھ لیجئے گا، صغیرہ گناہ صرف نیکی کرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں. قرآن مجید میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے. چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں انسان سے ہوئی ہوتی ہے صغیرہ گناہ ہے وہ نیکی کرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، چاہے نماز پڑھے، چاہے خیر خیرات کرے، چاہے نفل پڑھے، چاہے عمرہ کرے، چاہے حج کرے. لیکن بڑے بڑے گناہ ہیں جو کبائر کہلاتے ہیں، کبیرہ گناہ، وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. اور حج کے مبارک سفر میں خوب توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے. ہر وقت بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہوتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں سے. حدیث میں تو جو الفاظ آئے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ ایسے ہو کے آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو بالکل تمام صغیرہ کبیرہ گناہ حج کی بدولت معاف ہو جاتے ہیں. ان سب کی معافی کے لیے دعا کرنا چاہیے. جی. بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ نے اگر کسی کا حق ادا نہیں کیا، کسی کی زمین آپ نے خدا نخواستہ کسی نے، آپ نے بھی کیوں کہنا چاہیے، کسی نے کسی کی زمین ہڑپ کر لی تھی یا کسی کا کوئی پیسہ تھا وہ نہیں ادا کیا، اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے، قرض ہے نہیں دیا ہے، یا کسی کو کوئی جو ہے چیز خریدا تھا، رقم ادا کرنی تھی، بیانہ دیا تھا، باقی رقم ابھی ادا طلب تھی کہ اس کو ٹال مٹول کرتا رہا، بھج کر کے آگے کہہ رہا کہ بھائی دیکھو پورے گناہ معاف ہو گئے، وہ پیسہ جو نہیں دیا وہ بھی معاف ہو گیا، وہ قرضہ جو تھا وہ بھی معاف ہو گیا. ایسا نہیں ہوگا. وہ بندوں کے حقوق ہے، ان حقوق کو تو آپ ادا کریں. اور معاف ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے فرائض اسلامیہ میں سے کوئی فرض آپ کے ذمہ تھا، مثلا نمازیں کچھ قضا تھی جو ادا نہیں کیے تھے، یا سابقہ سالوں میں زکوٰۃ عائد ہوتی تھی مگر وہ ادا نہیں کیے تھے، حج کر کے آ گئے تو چلو بھائی وہ جو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کیے تھے وہ بھی شاید معاف ہوگی. ایسا نہیں، غلطی معاف ہوتی ہے، حق معاف نہیں ہوتا. حق کو تو ادا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ فرض کی شکل میں نماز ہو یا فرض کی شکل میں روزے ہو جو قضا ہوئے ہیں، یا زکوٰۃ ہو جو ذمہ باقی رہ گئی ادا نہیں ہوئی تھی، یا بیوی کا مہر تھا ادا نہیں کیے تھے،
یا اور بھی کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ ہوا تھا جو آپ کو ادا کرنے کی چیزیں تھی وہ تو آپ کو ادا کرنی ہے. ہاں البتہ معاف کیا ہوگا؟ جو تاخیر ہوئی اس کا گناہ معاف ہو جائے گا, جو غفلت اور لاپرواہی ہوئی اس کا گناہ معاف ہوگا حج میں, لیکن جو حق تھا وہ تو ادا کرنا پڑتا ہے. البتہ جو اس میں اذیت پہنچی, دل دکھا تھا کسی بندے کا, اس قسم کے بندوں کے حقوق بھی اللہ کی شان سے کرم نوازی کی امید ہے, کیونکہ جو عرفات کے بعد مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں وہ جو دعائیں کی جاتی ہیں اس کی بدولت یہ حقوق بھی بندوں کے معاف ہونے کی بشارت ملتی ہے. لیکن جو دینے کے حقوق ہیں, ادا کرنے کے جو ذمہ چیزیں ہیں وہ تو ادا کرنا ہی پڑے گا. وہ حج کی وجہ سے معاف ہوئے سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے تو یہ سخت غفلت ہے اور گناہ ہے, باعث مواخذہ ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب. اور عتیق صاحب نعت کی بھی فرمائش ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ نعت کے 3 اشعار ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. جی زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. کیا بات, میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو, محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو, یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا, یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں, جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی پہن لے پیار ان کا تو بدن میلا نہیں ہوتا. بہت خوب, بہت خوب, سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ عتیق سحر صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے. اور مفتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کری اور ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام فضائل حج. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد رائل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.
لبيك اللهم لبيك